बैरिस्टर गौहर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब की आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई। इमरान खान साहब तक भी ये बात पहुंची और उन्होंने तस्दीक की इस बात। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मुझे लगता है कि हवाओं का रुख बदल रहा है। ये पस्से पर्दा राब्ता कारी जारी है, पस्से पर्दा भी मुज़ाकरा चल रहे हैं। कल इमरान खान साहब को फैसला भी आना है अलकादर ट्रस्ट का 11:30 बजे। कल इत्तला ये है कि फैसला आ जाएगा। बैरिस्टर गौहर की मुलाकात खुश आइंद है, ये इमरान खान साहब ने कहा। हम तो कब से चाह रहे थे कि मुज़ाकरात हों, दूसरी तरफ से दरवाजे बंद थे, तो इसका मतलब वो दरवाजे खुल गए हैं। ये है खबर। इमरान खान साहब अपनी क़यादत को एक बात वाज़ेह कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी मेरा मुद्दा छोड़ दें, रिहाई करवाएं कारकुनान की, जुडिशल कमीशन बनवाएं, इन मामलात पे बात आगे बढ़ाएं। मेरा मामला सिर्फ अदालतों पे छोड़ें, वहां से क्लियरेंस आती है तो खुश आमदीद। ये एक जमाना था कि दहशतगर्द, 9 मई और मिलिट्री ट्रायल और क्या कुछ नहीं कहा जाता था, लेकिन अब प्रेस रिलीज में भी वो सख्त जुमले नहीं होते और गुफ्तगू में भी वो सख्त जुमले नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम पाइन। अजमल जामी ऑफिशियल में खाकसर आपको खुश आमदीद कहता है। जुमेरात 16 जनवरी 2025 जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेहरबानी मोहब्बत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अहम खबर है आज। बिलाखिर उस मुलाकात की तस्दीक हो गई जिसके हवाले से मैंने अपने कल के वीलॉग के नीचे कमेंट में लिखा था कि एक अहम मुलाकात के बारे में तफसीलात आप तक अगले वीलॉग में पहुँचाऊँगा। अब वो तफसीलात पब्लिक भी हो गई, कुछ मालूमात अंदर की मैंने भी हासिल की हैं। बैरिस्टर गौहर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब की आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई साइड लाइन पर। ये जो पेशावर जब गए थे आर्मी चीफ, तो तमाम सियासी जमातों के कायदीन वहाँ मौजूद थे। हाफिज़ नईम को भी बुलाया गया था, जमात इस्लामी के लोग भी थे, शेरपाव ग्रुप भी था, अमीर मुकाम भी थे। तो उस मुलाकात में भी बैरिस्टर गौहर मौजूद थे। इमरान खान साहब तक भी ये बात पहुंची और उन्होंने तस्दीक की इस बात की, लेकिन जवाब में सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से ऑब्वियसली उनका मौक़िफ़ भी आया कि मुलाकात थी कैसे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हवाओं का रुख बदल रहा है। हल्के हल्के दिल पे घर रहे हैं और मामला फहमी की जानिब सूरत हाल जा रही है। जो इस फ़कीर का वीलॉग देखने वाले मेरे नाज़िर हैं, व्यूवर्स हैं, वो ये जानते होंगे कि मैं एक अरसे से अर्ज़ कर रहा हूँ, मालूमात की बुनियाद पे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पस्से पर्दा राब्ता कारी जारी है, पस्से पर्दा भी मुज़ाकरा चल रहे हैं। ये मुलाकात मेरी उस खबर की तस्दीक करती है जिसकी निगेशन बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी भी किया करते थे कि नहीं साहब, कोई बैकडोर राब्ता नहीं है। मैं अपनी खबर पे कायम हूँ अल्लाह के फजल से और आपकी दुआ से। पस्से पर्दा भी मामला चल रहे हैं और मुज़ाकराती कमेटी के यहाँ भी मामला चल रहे हैं। तो ये मुलाकात हुई कहाँ, कैसे, उसमें क्या गुफ्तगू हुई, ये हवाला आपको दूंगा। और फिर आज मैं आपको बताऊंगा 4 जनवरी को हफ्ते के रोज़ DGISPR लाहौर भी तशरीफ़ लाए हुए थे। 40-50 सहाफ़ियों से मिले थे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी इसमें शामिल थे, हबीब अकरम साहब भी, शामी साहब भी, रिजवान रजी भी, नेम अ सिंगल जर्नलिस्ट, चाहे वो PTI का हामी हो, नून लीग का हामी हो, तमाम लोग मौजूद थे। और वहाँ उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी वो बड़ी मानी खेज थी। फिर मुज़ाकराती कमेटी के यहाँ भी आज मुतालिबात PTI ने तहरीरी तौर पर दे दिए। कल इमरान खान साहब को फैसला भी आना है अलकादर ट्रस्ट का 11:30 बजे। कल इत्तला ये है कि फैसला आ जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं मुलाकात से। जब ये अमन अमान की, सिक्योरिटी की सूरत हाल की, सूबे की, KP की, अफगानिस्तान के ऊपर आर्मी चीफ गए पेशावर, तो उस मुलाकात में जो लोग मैंने जिनका जिक्र किया, अली अमीन गंडापुर भी थे, मोहसिन नकवी भी थे, वहीं बैरिस्टर गौहर भी थे, लेकिन तस्वीर में वो नहीं आए। उसी मुलाकात के बाद साइड लाइन पर बैरिस्टर गौहर की और अली अमीन गंडापुर CM KP की मुलाकात हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, और ये एक्सक्लूसिव मुलाकात थी। इससे पहले मैं अपने वीलॉग्स में बताता रहा हूं कि 2 अहम शख्सियात हैं जो राब्ता कारी में इंतहाई अहम हैं। एक अली अमीन गंडापुर जो मोहसिन नकवी के तवस्सुत से इस्टेब्लिशमेंट के साथ कनेक्टिविटी बनाए हुए थे, और दूसरी शख्सियत एक खातून है जिनका जिक्र मैं कई बार कर चुका हूँ। तो ये पहला मौका था जब PTI का कोई ऑफिशियल आर्मी चीफ से इस तरह से मिला हो। अच्छा, उन्होंने तो बैरिस्टर गौहर ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने तो ये बात कहा कि बैरिस्टर गौहर ने कि बड़ी खुशाइंद है और मुलाकात किसी से, जब कल बैरिस्टर गौहर इसकी तरदीद कर रहे थे, उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह कि कल तक वो इमरान खान साहब को इस मुलाकात के हवाले से ऑन बोर्ड उन्होंने नहीं लिया हुआ था, और आज जब वो इमरान खान से मिले, उनको बताया, तो उसके बाद फिर ना सिर्फ इमरान खान ने सहाफ़ी को तस्दीक की बल्कि बैरिस्टर गौहर ने भी तस्दीक की। तो आज बैरिस्टर गौहर ने फिर कहा कि
یہ میں عمران خان صاحب کی ہدایت پہ ایسی ملاقات کرتا ہوں، ان کو آن بورڈ کرتا ہوں، ان کی اجازت ہوتی ہے تو میں بتاتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑی خوش آئند ملاقات رہی، عمران خان صاحب نے بھی یہی بات کی، انہوں نے کہا اچھا ہے، بات آگے بڑھی ہے، اور تصدیق بھی کی انہوں نے۔ اس پہ اچھک زئی صاحب نے بڑا عمدہ سٹینس لی ہے، محمود خان اچھک زئی، وہ کہتے ہیں ہماری جو الائنس ہے اس کا نام ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، تو آئین کے مطابق تو جو پشاور میں ملاقات ہوئی جس میں تمام سیاسی قائدین موجود تھے، انہوں نے کہا یہ مناسب نہیں تھی، یہ آئین کے مطابق نہیں ہے، ان کی ایک اپنی رائے جس میں کافی وزن ہے، لیکن بہرحال پاکستان جیسے ملک میں جو سیکیورٹی معاملات بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا اپنا عمل دخل ہے، ملاقات ہونی چاہیے سیاستدانوں کی، اور ہوئی ہے۔ اب اس کے جواب میں جو جو انہوں نے کہا بیرسٹر گوہر نے، انہوں نے کہا جی میری اور گنڈا پور کی آرمی چیف سے علیحدگی میں ملاقات ہوئی، تمام مسائل سامنے رکھے اور مذاکرات کو انہوں نے خوش آئند قرار دیا، اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات خوش آئند ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ ہم تو کب سے چاہ رہے تھے کہ مذاکرات ہوں، دوسری طرف سے دروازے بند تھے، تو اس کا مطلب وہ دروازے کھل گئے ہیں، یہ ہے خبر۔ وہ دروازے کیوں کھلے ہیں؟ بین الاقوامی منظرنامہ ہے، اندرونی معاملات ہیں، سیاسی ساکھ ہے حکومت کی، سیکیورٹی تھریٹس ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، بہرحال دروازے کھل چکے ہیں، ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، ایک عرصے سے یہ میں خبر آپ کو دے رہا ہوں۔ اب اس کے جواب میں جو سیکیورٹی ذرائع کے توسط سے خبریں آئیں وہ کیا تھیں کہ یہ سیکیورٹی کی صورتحال پر بات چیت ہو رہی تھی، صوبے کی، افغانستان کی صورتحال کے اوپر سیاسی معاملات پر جب بیرسٹر گوہر نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں کہا گیا کہ یہ سیاسی بات آپ سیاستدانوں سے ہی کریں، یہ سیکیورٹی ذرائع نے اس کی تردید کی، لیکن اس تردید میں بھی تصدیق ہے کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے۔ اب میرا ایک سوال آپ سب سے کہ جناب علی بیرسٹر گوہر کب سے سیکیورٹی ایکسپرٹ بن گئے ہیں؟ بیرسٹر گوہر اس سے پہلے کن سیکیورٹی امور پر آن بورڈ رہے ہیں؟ یہ اچھی ایفرٹ ہے، ظاہری بات ہے، تردید ایسے ہی کرنی چاہیے، خوش آئند ہے، لیکن بیرسٹر گوہر سے جب آپ ملیں گے تو وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، عمران خان صاحب بانی چیئرمین ہیں، ان کو انہوں نے چیئرمین لگایا ہوا ہے جب سے وہ خود اڈیالہ میں ہیں، تو آپ ایک جماعت کے چیئرمین سے ملے ہیں، ظاہری بات ہے وہاں پہ سیکیورٹی امور تو ڈسکس نہیں ہوئے ہوں گے، ایسی ملاقاتیں تو پہلے نہیں ہوتی تھیں، دروازے تو بند تھے، عمران خان صاحب کب سے کہہ رہے ہیں کہ بات کرنی ہے، طاقتوروں سے بھی کرنی ہے، ان سے بھی کرنی ہے، تو یہ اصل میں سیکیورٹی ایکسپرٹ صاحب جو ہیں ان سے سیاسی امور پر بھی بات چیت ہوئی ہے، دل تھوڑے سے نرم ہوئے ہیں، ہوائیں تھوڑی سی بدلیں گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فوراً کوئی انقلاب آ جائے گا۔ ابھی اس فلم کا پارٹ 2 باقی ہے، وہ میں آپ کو آج کے ویلاگ میں بھی اور آنے والے ویلاگز میں بتاؤں گا کہ ہوگا کیا، لیکن بہرحال یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، نعرہ تھا نون لیگ کا، شاید اس کے اوپر سے جو گرد جم چکی تھی اس کے اوپر پوچا ٹاکی مار کے تو پالش پولش کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ پریشانی حکومتی صفوں میں خاصی آئی ہے اس ملاقات کے بعد اور مذاکرات کو جاری رکھنے کے معاملے کے اوپر، اور اس کا ایک ثبوت دیتا ہوں۔ طلعت حسین صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہیں ٹویٹ کیا کہ جو یہ ملاقات ہے یہ بڑی مونومنٹل ہے، بہت مونومنٹل ڈیولپمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ فیلز دی ہیٹ، چینجز ٹریک میٹس آئی کے ریپرزنٹیٹیو جسٹ ایز putting them in jail was in national interest, getting them out of jail is also in national interest۔ تو یہ جو ساڑ میں محسوس ہوئی ہے سینئر تجزیہ نگار کو، وہ کہہ رہے ہیں بڑی مونومنٹل یہ ڈیولپمنٹ ہے، جیسے ان کو جیلوں میں ڈالنا قومی مفاد میں تھا، اب لگ رہا ہے اللہ صاحب کو کہ شاید ان کو جیلوں سے باہر نکالنا بھی قومی مفاد میں ہے۔ اس ملاقات میں جو یہ میں ایک خبر آپ کو دوں، یہ ملاقات عمران خان کے مینڈیٹ سے ہوئی۔ اس ملاقات سے پہلے بیرسٹر گوہر نے عمران خان کو بریف کیا اور پھر وہ ان کی ہدایات لے کے پھر ملے، اور پھر اس ملاقات میں وہ تمام گفتگو ہوئی جو عمران خان صاحب نے ان تک پہنچائی، اور بعد میں بیرسٹر گوہر نے آ کے عمران خان صاحب کو بریف بھی کیا۔ اس ملاقات میں ایک بات میں واضح کر دوں کہ یہ جو روابط ہو رہے ہیں بیک ڈور بھی، اور جو کمیٹی بھی کھیلی جا رہی ہے، اس میں عمران خان صاحب اپنی قیادت کو ایک بات واضح کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی میرا مدعا چھوڑ دیں، رہائی کروائیں کارکنان کی، جوڈیشل کمیشن بنوائیں، ان معاملات پہ بات آگے بڑھائیں، میرا معاملہ صرف عدالتوں پہ چھوڑیں، وہاں سے کلیئرنس آتی ہے تو خوش آمدید۔ وہ کسی ڈیل یا ڈھیل کا تاثر نہیں لینا چاہ رہے، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت ظاہری بات ہے ایک لیڈر ان کا اندر ہو، وہ ان کے بارے میں بات کرے گی، یہی وجہ مطالبات میں بھی ان کا نام ہے۔ تو اب گورنمنٹ جو ہے وہ نہ صرف ہیٹ فیل کرے گی بلکہ بیک فٹ پہ جائے گی، بلکہ
ان مذاکرات کو سبوٹاج کرنے کی کوشش بھی کرے گی. یہ آپ آنے والے دنوں میں مزید دیکھیں گے. اور اس کا ایک ثبوت سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود ان کو سینٹ اجلاس میں نہ بھیجنا بھی تھا. یہ بھی نوٹ کر لیں. اور فیصل واڈا نے آن ریکارڈ کہا ٹی وی پہ آ کے یہ تو مریم نواز نے نہیں بھیجا ہوگا نا, حکومت ان کی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اب سپوائلرز بھی آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ہوا کیا آگے؟ یہ جو میں نے آپ کو کہا نا 4 جنوری بروز ہفتہ لاہور کینٹ میں کور ہیڈ کوارٹر میں 40 سے 50 صحافیوں کی ملاقات ہوئی تھی ترجمان پاک فوج سے. جو میں نے پہلے ملاقات کا احوال بیان کیا ہے نا, اس کے ساتھ اس 4 جنوری کی جو ہماری ملاقات ہے صحافیوں کی, اس کی ڈیٹیل میں دیتا ہوں. اس کو ملا کے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو کافی نقشہ کلیئر ہو جائے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ آڈیٹوریم میں ان سے ملاقات ہوئی جو ترجمان پاک فوج کے لیفٹیننٹ جنرل شریف چودھری صاحب سے. اور اس موقع پر چودھری غلام حسین بھی تھے, بخاری صاحب بھی تھے, سلیم بخاری, ارشاد عارف صاحب بھی تھے, مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تھے, مظہر برلاس بھی تھے, حبیب اکرم صاحب بھی تھے, یہ خاکسار بھی تھا, ادھر سے نجم ولی, رضوان رضی صاحب بھی تھے, امین حفیظ بھی تھے, شازیہ اکرم, اور کس کس کا نام لوں, تمام لاہور کے صحافی یوٹیوبرز وہاں موجود تھے. اچھا, جو تو ہیں پرو گورنمنٹ صحافی, وہ تو بڑھ چڑھ کر بانی پی ٹی آئی اور دہشت گرد اور 9 مئی اور ٹرائل, ملٹری ٹرائل, اس پر انہوں نے کھل کر سوال کیے. اور ان سوالوں میں سوال کم تھے, رائے زیادہ تھی, فیصلہ زیادہ تھا, مطالبہ زیادہ تھا, غصہ زیادہ تھا, غم زیادہ تھا. اور کچھ لوگوں نے جب بار بار بانی پی ٹی آئی کے بارے میں سوال بانی پی ٹی آئی کہہ کے پکارا, تو میں بیٹھا ہوا تھا نشست پہ حبیب اکرم صاحب کے ساتھ. تو میں نے بلند آواز میں کہا آپ عمران خان صاحب کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں عمران خان کا ذکر کر رہا ہوں. جو صحافی سوال پوچھے تھے تو سامنے بیٹھے تھے ڈی جی آئی ایس پی, وہ بھی مسکرا دیے. میں نے وہاں کو سوال اس لیے نہیں کیا کہ سننا ہی کافی اچھا تھا, دلچسپ تھا, تو میں نے سنا اور نوٹس لیے. انہوں نے یہ 2-4 باتیں جو کی میں وہ سنانے لگا ہوں آپ کو. آج چونکہ یہ چیزیں پبلک ہو رہی ہیں تو میں اس حوالے سے اپڈیٹ دے رہا ہوں. اس ملاقات کو بھی ہر صحافی نے اپنی مرضی کا رنگ دیا. حقیقت کیا ہے یہ انہوں نے کوٹ اینڈ کوٹ میں بیان کر رہا ہوں. ترجمان پاک فوج, تبدیلی کیسے آ رہی ہے, ہوائیں کیسے بدل رہی ہیں, یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. کہ ایک زمانہ تھا کہ دہشت گرد, 9 مئی اور ملٹری ٹرائل اور کیا کچھ نہیں کہا جاتا تھا, لیکن اب پریس ریلیز میں بھی وہ سخت جملے نہیں ہوتے اور گفتگو میں بھی وہ سخت جملے نہیں ہوتے. انہوں نے کہا جی فوج کسی ایک سیاسی جماعت کی فوج نہیں ہے, ہم ریاست کی فوج ہیں, تمام جماعتوں سے فوج کا تعلق ہے. سیاستدان ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا سیاست کرنی ہے. خوش آئند ہے کہ سیاستدانوں کے بیچ بات چیت ہو رہی ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ انتشاری سیاست سے گریز کیا جائے. اور ایک صحافی مظہر برلاس صاحب, انہوں نے کہا جی کہ کمیشن کیوں نہیں بناتے, جوڈیشل کمیشن آپ 9 مئی پہ اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر. انہوں نے کہا جی لیٹ دی لا ڈیسائڈز, کہ قانون کو, آئین کو اس بارے میں فیصلہ کرنے دیں. پھر انہوں نے کہا جی پاکستان فرد واحد سے بڑا ہے, اجتماعی طور پر سلوشن نکالنا ہوگا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہی نہیں بلکہ جو سزائیں کچھ معاف ہوئیں 9 مئی کے اوپر, ان کی بالخصوص جن کی 2-2 سال سزا تھی اور چند ماہ رہ گئے تھے, اس کے اوپر سوال پوچھا گیا. تو یہ ترجمان پاک فوج نے ایک جملہ کہا جو میں لکھا ہوا, انہوں نے کہا جی کہ آرمی چیف جو ہیں وہ ذاتی طور پر انتہائی کمپیشنیٹ انسان ہے, ذاتی طور پر بڑے کمپیشنیٹ انسان ہیں, اس لیے انہوں نے سزائیں معاف کی. تو اس سے امکان بڑھتا ہے کہ شاید مزید سزائیں بھی معاف ہوں. اور پھر انہوں نے کہا جی سیاسی معاملات پر سیاسی جماعتوں کو ہی بات کرنی چاہیے, اور کہا کہ اٹ از فار دی پولیٹیکل پارٹیز ٹو ریزالو پولیٹیکل ایشوز, وی آر ناٹ دی اسٹیک ہولڈرز. ٹھیک, افغانستان میں جو دہشت گردی اس پہ تشویش تھی انہیں, وہاں دہشت گردوں کے اوپر تشویش تھی, صوبے میں جو بدامنی ہے کے پی میں اس پہ تشویش تھی. یہ ہے اس ملاقات کا خلاصہ. اس ملاقات کے حوالے سے اس کے علاوہ جو بھی آپ سنیں گے وہ لوگوں کی مرضی کی خواہش ہوگی, حقیقت یہ تھی. تو یہ ملاقات جو ہماری ترجمان پاک فوج سے ہوئی, اس کو برسٹر گوہر کی, علی مین گنڈا پور کی جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی, اور جو پشاور میں آرمی چیف کی سیاسی جماعتوں سے ملاقات ہوئی, اور جو نون لیگ اور پی ٹی آئی کی کمیٹیاں آپس میں جو بیٹھ رہی ہیں, ان 3 چیزوں کو ملا کے آپ پڑھیں تو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے جو خاکسار کہہ رہا ہے ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. There is a change in the air. There is a change in the air. ٹینشن کے دن سرکار کے شروع ہونے والے ہیں, لیکن یہ سب اتنی جلدی نہیں ہوگا, انقلاب نہیں آئے گا, کیونکہ کل القادر ٹرسٹ میں جج صاحب نے پھر کہہ دیا 11:30 بجے آ جائیں, وکلا کو بتا دیا گیا ہے. اب امید ہے کہ جج صاحب جو ہیں فیصلہ سنا کے جائیں گے, اور فیصلے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں سزا ہوگی خان صاحب کو. تو یہ پیرالل چیزیں چل رہی ہیں.
وجہ اس کی یہ ہے کہ اب میں آپ کو دینے لگا ہوں کام کی خبر. دیکھنا یہ چاہ رہی ہے یہ سسٹم، یہ سیٹ اپ، کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے. ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہمارے ملک نے، ہماری ریاست نے کیا پیغام دیا؟ دیکھیں جی، ہم تو مل بیٹھے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ملے ہیں سیاستدانوں سے، سیاستدان بھی ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، تو گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، یہ مثبت بات کی جا رہی ہے. لیکن ٹرمپ کے آنے کے بعد دیکھنا ہوگا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اگر پی ٹی آئی خان کے حوالے سے کھلی بات کرتی ہے اور اگر دباؤ ڈالتی ہے، پابندیاں لگاتی ہے، تو کیا صورتحال ہوگی، اور اگر نہیں لگاتی تو مذاکرات کو کس جانب لے کے جانا ہے. تو فیصلہ چند دنوں میں ہوگا، اور اسی لیے جو مذاکراتی کمیٹی کی نشست ہے وہ بھی 7 ورکنگ ڈیز کے بعد ہوگی. تو یہ کہانی لمبی تھوڑی چلے گی، لیکن اس بیچ میں نرمیاں اور ایک دوسرے کے لیے تعاون وہ شروع ہو جائے گا. آپ یہ شکر کریں کہ اب احتجاج نہیں ہو رہے، مظاہرے نہیں ہو رہے، گولیاں نہیں چل رہی، گالیاں نہیں دی جا رہی، مل بیٹھے ہیں، اور مل بیٹھنے سے سلوشن نکلتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اور خان صاحب نے آج جیل میں کہا کہ میرے پاس ایک میجک بال ہے اور میں دیکھ لیتا ہوں وقت سے پہلے صورتحال کو. تو شاید زیادہ عرصہ، مجھے کسی نے بتایا کہ شاید زیادہ عرصہ جیل میں ان سے ملاقاتیں نہ ہوں، شاید، اللہ جانتا ہے، واللہ عالم بالصواب. تو یہ ہے ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ کو آج ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہے. اب میں بات کرنا چاہوں گا سیف علی خان کے اوپر بھی، گلوکار جواد احمد کے اوپر بھی، لیکن اس سے پہلے جو تحریری مطالبات تھے حکومت کے سامنے وہ پی ٹی آئی نے رکھ دی ہیں، اور اس کی ڈیٹیل آپ دیکھ چکے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. حکومت کا موقف بھی آ گیا ہے. حکومت اس میں ابھی عرفان صدیقی اور رانا ثناءاللہ اگر مگر کی باتیں کر رہے تھے، لیکن ان مطالبات میں کسی حد تک حکومت عمل کرنے پر مجبور ہوگی. پی ٹی آئی جو مرضی کہے، نون لیگ جو مرضی کہے، میری باتیں قائم رہیے گا، مجبور ہوگی حکومت کسی حد تک عمل درآمد کرنے کے لیے. سیف علی خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ ڈیٹیل میں نے آپ کو دینی ہے. 53 سال ان کی عمر ہے، چبن. یہ جو ممبئی میں باندرا کا علاقہ ہے وہاں رہتے ہیں. 12 سٹوری یہ عمارت ہے جس کے 4 فلور ان کے پاس ہیں. یہ رات کو 2:30-3 بجے کا واقعہ ہے ممبئی میں. تو ڈکیتی کی کوشش ایک شخص نے کی جس کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اپنے ویلاگ میں. ہندی میں اس کو کیپشن لکھی جس کی میں نے اردو بھی کی کیونکہ فقیر کو تھوڑی بہت ہندی لکھنی پڑھنی بھی آتی ہے. تو مزاحمت پر زخمی ہوا سیف علی خان. ڈاکو رات گئے، گھر میں گھسا، سیف کو اس نے خنجر مارے. اداکار سیف علی خان جو کہ نواب بھی کہلاتے ہیں، اور ان کو 6 زخم آئے ہیں. ریڑھ کی ہڈی، اسپائنل کارڈ کے قریب، گردن، ہاتھ اور دیگر معاملات پہ 6 جگہوں پہ زخم آئے. چاقو بھی اندر آ گیا. تو ان کا بیٹا ابراہیم 23 سال کا، وہ بھی اداکار ہے. تو جلدی میں جب گھر سے نکلا، باپ لہو لہان ہے، تو اس نے دیکھا گاڑی کو تیار نہیں، تو یہ رکشے پہ لے گیا 2 کلومیٹر دور لیلاوتی ہاسپٹل ہے جہاں پہ وہ لے کے گیا ممبئی میں. ان کی سرجری ہو چکی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں 100% ریکوری یہ کر جائیں گے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا مسلمان اداکار وہاں محفوظ نہیں ہیں؟ کیا یہ محض ایک ڈکیتی تھی؟ ممبئی چیف کیا کہہ رہا ہے اور بھارتی میڈیا اس پہ کیا چرچا کر رہا ہے؟ فواد چودھری نے اچھا کیا کہ اس پہ کھل کے بولے ہیں مسلمان اداکاروں کے حق میں، لیکن یہ بظاہر ایک ڈکیتی کا معاملہ لگتا ہے، چوری کا معاملہ لگتا ہے. جواد احمد جو عمران خان صاحب کے بارے میں بہت بولتے ہیں، لمبے لمبے ٹویٹ کرتے ہیں، ہر صحافی کو ٹیگ کرتے ہیں. جوہر ٹاؤن میں غالباً ان کی اہلیہ کا سیلون ہے، وہاں پہ بجلی چوری کے ان پہ الزام لگا ہے. یہ خود پہنچے، ایک صاحب اور ہیں کوئی آزاد ڈیجیٹل پہ پروگرام کرتے ہیں، خان کے خلاف گانے گاتے ہیں، وہ بھی وہاں پہنچے، میٹر چھیننے کی کوشش کی، لیسکو ہیلکر ان کے ساتھ الجھے اور کہتے ہیں گرین میٹر ہے یہ تو ریورس ہو نہیں سکتا. تو ان کا الزام ہے کہ بجلی چوری کر رہے تھے. میرا سوال صرف ایک ہے، جواد احمد صاحب، جتنی آپ حکومت کی حمایت کرتے ہیں، عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں، آپ اگر بجلی چوری نہیں کر رہے تھے تو پھر یہ حکومت اور یہ لیسکو آپ پہ ہاتھ کیوں ڈالنے کا مجبوری؟ اس کا جواب آپ خود دے دیں تو اچھی بات ہے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.